कुछ अरसा पहले की बात है कि एक डॉक्यूमेंट्री आई थी। इस डॉक्यूमेंट्री का नाम बड़ा इंटरेस्टिंग था, सीक्रेट्स ऑफ प्ले बॉय। उसमें 100 से ज्यादा औरतों ने पहली बार अपनी जबान खोली। वो औरतें जो कभी उस दुनिया का हिस्सा थीं जिसे आजादी और ग्लैमर की अलामत समझा जाता था। प्लेबॉय मैंशन, ह्यू हेफनर, वो जगह जिसे पूरी दुनिया ने कामयाबी, ऐश और आजादी का ख्वाब बनाकर देखा और इससे अपनी आंखों में सजा लिया। लेकिन उन औरतों ने जो बताया कि वो ख्वाब नहीं था। एक ने उसे कल्ट कहा, एक ऐसी जगह जहां से निकलना मुश्किल था। एक ने उसे मैनिपुलेशन कहा, शुरू से लेकर आखिर तक। He didn't want people to know what was really going on. When you get someone that powerful, anything could happen. Anything. I didn't realize that getting into the Playboy world was a dangerous choice. एक क्लीन अप क्रू का जिक्र आया जिसका काम यह था कि जो कुछ अंदर इस मैंशन के होता है वो कभी दुनिया के सामने बाहर ना आ जाए। वो जगह जिसे दुनिया आजादी समझती थी, अंदर से इन औरतों के अपने अल्फाज के मुताबिक एक कैद थी। और आज मैं आपको वो बताने जा रहा हूं जो आज तक किसी डॉक्यूमेंट्री ने कभी नहीं बताया कि ये मैंशन, ये पूरा तस्वर इत्तफाकन नहीं बना। ये एक चीज पर खड़ा है, एक नंबर पर, एक साइंटिफिक नंबर पर, जो उस वक्त दुनिया ने सच मान लिया, लेकिन वो नंबर झूठ था। और उस झूठ ने सिर्फ उस मैंशन ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के कानून, तालीम और इखलाक को हमेशा के लिए बदल डाला। कहानी क्या है, आइए समझते हैं। ये कहानी शुरू होती है सन 1948 के अमेरिका की इंडियाना यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अल्फ्रेड किन्जी से। उसने एक रिसर्च पब्लिश की इंसानी ताल्लुकात पर और उस रिसर्च ने दुनिया को हिला कर रख दिया। उसकी किताब की 2 महीने में 2 लाख से ज्यादा कॉपीज बिकी। एक एकेडमिक पब्लिकेशन के लिए, एकेडमिक किताब के लिए यह नंबर नामुमकिन था। वो टाइम मैगजीन के कवर पर आया। अदालतें उसके नंबर्स को मिसाल के तौर पर इस्तेमाल करना शुरू कर देती हैं। हुकूमतें उससे मशवरे करती हैं। लोग उसे चार्ल्स डार्विन जैसा साइंटिस्ट कहने लगे। अल्फ्रेड किन्जी की रिसर्च की फंडिंग कहां से आई, ये एक अलग सवाल है, लेकिन ये फंडिंग रॉकफेलर फाउंडेशन से आई। लेकिन उससे पहले यह समझना जरूरी है कि किन्जी ने असल में कहा था क्या, क्योंकि उसी से पूरी तस्वीर खुलती है। अल्फ्रेड किन्जी ने एक पैरामीटर बनाया जिसे आज किन्जी स्केल कहा जाता है, 0 से लेकर 6 तक। उसने कहा कि इंसान पूरी तरह से सीधा या स्ट्रेट यानी एक्सक्लूसिवली हेटेरोसेक्सुअल या पूरी तरह से उसका उलट नहीं होता, बल्कि हर इंसान इस पैमाने पर कहीं ना कहीं इसके दरमियान में होता है। यानी वो कहना ये चाह रहा है कि आप जो ये वीडियो देख रहे हैं, आप आधे स्ट्रेट और शायद आधे गे हैं। यानी उसने ये दावा किया कि हर चीज इंसान की फितरत का हिस्सा है। और फिर उसने इसके नंबर्स पेश करना शुरू किए। उसने कहा कि 37% मर्द अपनी जिंदगी में कम से कम एक बार हम जिनसी या सेम सेक्स के तजर्बे से गुजरते हैं। किन्जी ने कहा कि 10% मर्द कुछ सालों के लिए मुकम्मल तौर पर इस तरह का रुझान रखते हैं। और यहां तक कहा कि लगभग 46%, 46% मर्द दोनों तरफ किसी ना किसी तरह का रुझान रखते हैं। ये नंबर्स उस वक्त बॉम्ब की तरह दुनिया के ऊपर फटे, क्योंकि उन्होंने रातों रात ये तस्वर खड़ा कर दिया कि जो चीज सदियों से अनयूजुअल समझी जाती थी वो दरअसल आम है, हर दूसरे तीसरे मर्द में मौजूद है। और जो लोग पुरानी हुदूद पर कायम थे वो लोग अकलियत में हैं, वो लोग माइनॉरिटी हैं। यानी अगर आप स्ट्रेट हैं तो आप बड़े अजीब इंसान हैं,
آپ سائنس کے خلاف ہیں, آپ کنزی کے خلاف ہیں, اور آج جو یہ نعرہ آپ LGBTQ کی تحریکوں میں سنتے ہیں that we are everywhere, یہ نعرہ اسی 10% والے نمبر سے نکلتا ہے, اور اس نے آنے والی کئی دہائیوں کی سیاست اور لا میکنگ کی بنیاد رکھی. اور سب سے خطرناک دعویٰ پتہ ہے کنزی نے کیا کیا؟ اس نے دعویٰ کیا کہ بچے بھی پیدائش سے بالکل چھوٹی سی عمر سے جسمانی طور پر ان چیزوں کا رد عمل رکھتے ہیں جو صرف آپ بالغوں کے ساتھ ایسوسیٹ کر پاتے ہیں. اب یہ بات زیادہ کھول کر میں ایکسپلین نہیں کر رہا پلیٹ فارم کی وجہ سے, لیکن میں جانتا ہوں کہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے. یہ سب وہ باتیں جو آپ ایپسٹین آئلینڈ پر دیکھتے اور سنتے ہوئے آئے ہیں. اس نے کہا کہ بچے کی معصومیت, یعنی یہ تصور کہ بچہ ان تمام چیزوں سے پاک ہوتا ہے, ناواقف ہوتا ہے, یہ ایک ایگزیجریشن ہے, ایک مفروضہ ہے, ایک غلط فہمی ہے. اور اس دعوے کا نتیجہ کیا نکلا یہ سمجھنا زیادہ امپورٹنٹ ہے, کیونکہ جب آپ یہ کہہ دیں کہ بچے بھی انہی جذبات کے حامل ہوتے ہیں تو آپ وہ لکیر جو ان بالغوں اور بچوں کے درمیان موجود ہوتی ہے آپ اسے دھندلا کرنا شروع کر دیتے ہیں. اور ٹھیک ایسا ہی ہوا. کنزی کے اس ڈیٹا کو بعد میں ان لوگوں نے استعمال کیا جو یہ دلیل دینا چاہتے تھے کہ بچے کی حفاظت کرنے والے پرانے قانون سائنس کے خلاف ہیں. یعنی ایک جھوٹا نمبر صرف اخلاقیات نہیں بدل دیتا, اس نے اس دیوار کو کمزور کرنا شروع کر دیا جو ہمارے اور بچوں کی حفاظت کے درمیان کھڑی تھی. اب یہاں پر آپ کو بڑا انٹرسٹنگ فیکٹس بتاتا ہوں, اور یہ وہ فیکٹس ہیں جو آپ کو ڈاکیومنٹریز میں نہیں ملتے. 1948 کا یہ ڈیٹا سائنس بن کر پبلش ہوتا ہے, اور پھر 1950 کی دہائی کے آخر میں عدالتیں اسے قانون بدلنے کی دلیل بنا دیتی ہیں. پھر 1960 کی دہائی تک اسی بنیاد پر نئے قوانین بنائے جاتے ہیں. پھر 1970 کی دہائی تک یہ مفروضے اسکول کے کیریکولم میں داخل کر دیے جاتے ہیں. پھر 1990 کی دہائی تک یہ بنیاد اتنی گہرائی میں دفن ہو چکی ہوتی ہے کہ اسے پڑھانے والے استادوں کو خود پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ سب کچھ آیا کہاں سے. بس یہ پتہ ہوتا ہے کہ یہ کیریکولم ہے, یہ سیکس ایجوکیشن کا کیریکولم ہے اور اسے پڑھانا ہے. لیکن پھر 3 دہائیوں کے بعد ایک عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کنزی کی اس پوری ریسرچ کے ڈیٹا کا انالیسس شروع کرتی ہے, اور جو وہ ڈھونڈ نکالتی ہے وہ آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے کافی ہے. لیکن اس عورت کی کہانی کو سمجھنے سے پہلے ایک بار واپس چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ یہ جو دنیا کا مشہور پلے بوائے مینشن ہے, آخر یہ پلے بوائے مینشن آیا کہاں سے. سن 1948 جس سال الفریڈ کنزی کا ڈیٹا پبلش ہوا, اسی سال 1948 میں ایک 22 سال کا نوجوان تھا, ایک سٹوڈنٹ کہ جس کا نام ہیو ہیفنر ہے. اس نے کنزی کی رپورٹ کو پڑھا اور بعد میں اسے اپنی زندگی کی سب سے اہم کتاب مان لیا. 5 سال کے بعد اس نے اپنا میگزین نکالا اور اس نے کھل کر کہا کہ اس کی پوری فلسفی کی سائنٹیفک بنیاد کنزی کا ڈیٹا ہے. اور ہیو ہیفنر نے اس سوچ کو صرف ایک میگزین کی حد تک نہیں رکھا, اس نے اس پر ایک پوری امپائر کو بلٹ اپ کیا. اس نے صرف $600 سے یہ میگزین پبلش کیا, اور پہلے میگزین کی پلے بوائے میگزین کے کور پر مارلن منرو کی تصویر شائع ہوئی. ہاتھوں ہاتھ وہ میگزین بک گیا. پھر اس نے پلے بوائے کلبز کا آغاز کیا, پوری دنیا میں اپنے کلبز کھولے, نائٹ کلبز بنائے جہاں پر بنیز کام کرتی تھیں. پھر اس نے ٹیلی ویژن پر اپنے شوز شروع کیے, پلے بوائے پینٹ ہاؤس اینڈ پلے بوائے آفٹر ڈارک, جہاں وہ اپنی مینشن کی پارٹیز کو پورے امریکہ کے ڈرائنگ رومز میں لے آیا. ایک وقت ایسا بھی آیا جب ہیو ہیفنر کی یہ ساری دولت, اس کی امپائر $20 کروڑ بھی کراس کر چکی تھی, اور اس کی اصل طاقت اس کا وہ مینشن تھی, وہ جگہ جہاں پر دنیا کے بڑے بڑے لوگ آتے تھے, ایکٹر, سنگر, سیاستدان, ارب پتی, اور ہیو ہیفنر ان سب کا میزبان تھا. لیکن اب اس ڈاکیومنٹری کے بعد اس مینشن کی اصل حقیقت دنیا کے سامنے آ رہی ہے. پریویس بنیز کے مطابق اس مینشن کے ہر کمرے کے اندر کیمرے لگے ہوئے تھے, ہر چیز ریکارڈ ہوتی تھی. ہیفنر کے اپنی سیکیورٹی کے لیے اس مینشن کے بڑے حصے میں LAPD کے ریٹائرڈ آفیسر موجود ہوتے تھے, جن کا کام یہ تھا کہ جو کچھ محل کے اندر چل رہا ہے, مینشن کے اندر کے معاملات,
وہ کبھی باہر نہ آ سکیں۔ ایک ایکس امپلائی نے یہاں تک کہا ہے کہ ہیفنر ہر اس شخص کے بارے میں سب کچھ جانتا تھا جو اس کے مینشن میں آتا تھا۔ اور یہ بات آپ کو کسی اور کہانی کی یاد دلاتی ہے؟ بالکل آپ کو یاد دلاتی ہے، کیونکہ برسوں بعد ایک اور شخص نے بالکل یہی طریقہ استعمال کیا۔ عالی شان جگہ، بڑے بڑے نام اور چھپے ہوئے کیمرے، اور اس شخص کو آج میڈیا جیفری ایپسٹین کے نام سے کوٹ کرتا ہے۔ اور کئی ریسرچرز اور اینالسٹ یہاں تک کہتے ہیں کہ ہیو ہیفنر کا مینشن جیفری ایپسٹین کے نیٹ ورک کے لیے بلو پرنٹ کا کام کرتا رہا ہے۔ یعنی جو چیز آزادی اور گلیمر کے نام پر بیچی گئی، وہ اندر سے طاقتور مردوں کا ایک ایسا نظام تھا جو کمزور کا استحصال کرتا ہے، اس کو ریکارڈ کرتا ہے اور اس کے بعد اس پر اپنی گرفت کو مضبوط بناتا ہے۔ یعنی جو نمبرز ایک جھوٹے سیمپل سے ایک جرم کی بنیاد پر شروع ہوئے، وہ ایک میگزین میں کنورٹ ہو گئے، اور وہ میگزین صرف کاغذ نہیں رہا، وہ ایک سوچ میں بدل گیا، اور اس سوچ نے کہا کہ آزاد مرد وہی ہے جو تمام اخلاقی حدود کو پار کر دے اور اپنی زندگی صرف اپنی خواہش اور اپنی لذت کے لیے گزارے۔ اور یہ سوچ صرف میگزین میں نہیں رہی، یہ میگزین سے نکل کر فلموں میں آئی، ایڈورٹائزنگ میں آئی، ٹیلی ویژن میں آئی، اور آخرکار ایک پوری نسل کی سوچ کے انداز میں بدل گئی۔ اور جب تک اس نسل کے اپنے بچے ہوئے، یہ فلسفی نہیں رہی، یہ ہوا بن چکی تھی جس میں ہر کوئی سانس لے رہا تھا۔ کسی کو یاد بھی نہیں تھا کہ یہ سب کچھ شروع ہوا کہاں سے تھا۔ یعنی طریقہ کتنا سمپل ہے، کوئی ڈرامے بازی نہیں بلکہ صبر۔ اپنے جھوٹے ڈیٹا کو اتنے اداروں کی بنیاد میں ڈال دو کہ جب کوئی بنیاد دیکھنے کی کوشش کرے تو عمارت اتنی اونچی ہو چکی ہو کہ کوئی اسے گرانے کے بارے میں سوچے تک نہیں۔ اب ذرا چلتے اور اس عورت کی کہانی سمجھتے ہیں کہ جس نے الفریڈ کنزی کی اس 1948 کی رپورٹ کا پورا بھانڈا پھوڑا۔ اس عورت کا نام تھا ڈاکٹر جوڈتھ رائزمن۔ وہ 1980 کی دہائی میں میڈیا کے اوپر ریسرچ کر رہی تھی جب اس کی نظر کنزی کے نمبرز پر پڑی، اور ایک چیز نے اسے روک دیا۔ ڈاکٹر جوڈتھ رائزمن نے اس پر ایک عرصہ ریسرچ کی اور ایک دعویٰ کیا، اور اس کا دعویٰ اتنا سنگین تھا کہ اسے نظر انداز نہیں کر سکتے اور اسے سمجھنا ضروری ہے۔ پہلی چیز جو ڈاکٹر جوڈتھ رائزمن نے ڈھونڈ نکالی کہ الفریڈ کنزی کا سیمپل، یعنی وہ لوگ جن کو اس ریسرچ میں استعمال کیا گیا تھا، جن کے ڈیٹا کے اوپر یہ پوری ریسرچ بنی تھی، وہ عام انسان تو تھے ہی نہیں۔ اس کے سیمپل کا ایک بہت بڑا حصہ قیدیوں پر مشتمل تھا، ان لوگوں پر جو جنسی جرائم کا شکار تھے، یعنی جنہوں نے یہ گھناؤنے جرم کیے تھے، سزا یافتہ تھے، کورٹ کچہری کر رہے تھے اور جیلوں میں اپنی سزا کاٹ رہے تھے۔ اس کے علاوہ بہت سے ایسے لوگ تھے جو ذہنی امراض کے مریض تھے، ان میں سے وہ لوگ تھے جو کسی بھی طرح عام آبادی کو ریپرزینٹ نہیں کرتے تھے۔ اب ایسے لوگوں کو نارمل کہنا اور ان کے ڈیٹا کو پوری انسانیت کا ایک نارمل رویہ کر کے پیش کر دینا، یہ بیسک سٹیٹسٹکس کے خلاف ہے۔ آپ قیدیوں کی یا ذہنی مریضوں کی ریسرچ کر کے اس کے نتائج کو ایک عام انسان کا رویہ نہیں کہہ سکتے۔ یہ کوئی مشکل انٹلیکچوئل پوائنٹ نہیں ہے، یہ سب سے بنیادی سٹیٹسٹکس ہے، اور اس ایک غلطی نے پوری فاؤنڈیشن کو جھوٹا کر دیا۔ لیکن ڈاکٹر جوڈتھ رائزمن کی جو سب سے ہلا دینے والی دریافت تھی نا، جو ان کی ڈسکوری تھی، وہ سیمپل کے بارے میں نہیں تھی، وہ ان بچوں کے بارے میں تھی۔ الفریڈ کنزی کی کتاب کا ایک چیپٹر ہے، اور اس چیپٹر کے اندر کچھ ٹیبلز موجود ہیں جو بچوں کے جسمانی ری ایکشنز کی بنیاد پر لکھے گئے۔ ڈاکٹر جوڈتھ نے کہا ہے کہ یہ نمبرز کسی بھی انٹرویو سے حاصل نہیں ہو سکتے۔ بچے بہت چھوٹے ہوتے ہیں، وہ ایسی باتوں کو انٹرویو میں بتا نہیں سکتے، ان کا جواب نہیں دے سکتے۔ یہ نمبرز حاصل کرنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، اور وہ ڈائریکٹ آبزرویشن سے۔ یعنی کسی نے ان معصوم بچوں کے ساتھ جسمانی زیادتی کی، جس کے نتیجے میں انہوں نے اس کو آبزرو کیا اور اس کو ایک سائنٹیفک کتاب کہہ کر لکھ دیا گیا۔ یعنی پوری دنیا کے سامنے جو نمبرز پیش کیے گئے،
اس کی بنیاد میں ایک جرم ہے. اور یہ نمبرز آئے کہاں سے؟ الفریڈ کنزی کی اپنی ڈائری سے، اس کے اپنے لیٹر سے جو اس کی موت کے بعد پبلک ہوئے. اس سے پتہ چلا کہ اس کا رابطہ ایسے مجرموں کے ساتھ تھا جنہوں نے بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی، سینکڑوں بچوں کے ساتھ زیادتیاں کی، اور ان میں ایک پرٹیکولر نام ایسا ہے جو نازیز کے دور کا مجرم تھا اور بعد میں جرمن عدالت میں اس پر کیس بھی چلا. ڈاکٹر جوڈتھ نے ایک بڑی انٹرسٹنگ بات اور لکھی. ڈاکٹر جوڈتھ لکھتی ہیں کہ صرف کنزی نے یہ ڈیٹا حاصل ہی نہیں کیا، اس نے ان مجرموں کی حوصلہ افزائی بھی کی ہے تاکہ وہ یہ ریکارڈ کنزی کے ساتھ شیئر کر سکیں. اب کتنی عجیب سی بات ہے جس کو آج آپ سائنس کے نام پر خرید لیتے، یعنی جس سائنس پر دنیا نے اپنی اخلاقیات گرا دی، اس کی بنیاد میں معصوم بچوں کے خلاف جرم تھا. اور یہ اس پوری کہانی کا سب سے تاریک چیپٹر ہے. I'm literally sad after hearing all of this. اور میں نے یہ بات اپنے ایک چیپٹر میں اپنی کتاب میں You Were Not Supposed to Wake Up میں بھی کور کی ہے. افسوسناک بات یہ ہے کہ ڈاکٹر جوڈتھ رائزمن نے 30 سال کوشش کی کہ کنزی کی ڈیٹا کی بنیاد پر آج ہم نے بچوں کا کیریکولم بدل دیا ہے. کسی طرح کیریکولم سے یہ چیزیں نکال دی جائیں. اس نے کانگریس کے سامنے تک جا کر گواہی دی ہے، لیکن اس سب کے ہونے کے باوجود اسے نظر انداز کیا گیا. اس لیے نہیں کہ وہ غلط تھی، بلکہ اس لیے کہ اب عمارت اتنی بلند ہو چکی ہے کہ کوئی اسے گرانا نہیں چاہتا. اب یہاں پر 1 منٹ کے لیے رک کر سوچیں کہ کنزی کے اس پورے کام کا اصل مقصد تھا کیا؟ وہ انسانی تعلقات کو بیان کرنے نہیں نکلا تھا، وہ اس فریم ورک کو، اس حفاظتی حدود کو توڑنے کے لیے گیا تھا جو ہر بار دنیا کے ہر مذہب نے، ہر تعلیمات نے انسان کے گرد بنائی ہے، دنیا کے تمام ریلیجنز میں موجود ہے. کیونکہ اگر آپ کسی قوم کو یہ یقین دلا دیں کہ ان کی جو اخلاقیات ہے وہ ایکسیپشن ہے، وہ نارمل نہیں ہے. نارمل ہونا کچھ اور ہے. نارمل ہونا آدھا گے ہونا، آدھا لیسبین ہونا اور شاید آدھا اسٹریٹ ہونا ہے. تو پھر آپ کو ان کی قدروں پر حملہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ کو بس اس پر عمل کرنے والوں کو یہ محسوس کرانا ہے کہ جو وہ سوچتے ہیں بڑے عجیب لوگ ہیں، وہ اسٹریٹ ہونا سوچتے ہیں بڑے عجیب ہیں، اکیلے ہیں اور سائنس کے خلاف ہے. اور ٹھیک یہی اس ڈیٹا نے کیا. 50 سال تک اس نے مذہبی اخلاقیات کو ایک حفاظت کی بجائے ایک بیماری بنا کر دنیا کے سامنے پیش کیا. اور دنیا کے جتنے ریلیجس لوگ ہیں، ریگارڈلیس آف دا فیکٹ کہ وہ کس مذہب کے ماننے والے ہیں، وہ آج LGBTQ کے مقابلے میں خود کو ڈیفائن کرتے پھرتے ہیں. یہ کیا الفریڈ کنزی کے ڈیٹا نے. اور وہ حدود جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان کے گرد رکھی ہے، وہ پرانے لوگ جو نادانی کے طور پر ان حدود کو نہیں مانتے تھے لیکن حفاظت کے طور پر مانتے تھے، ان کو گرانے کی کوشش کی. سورہ الاسراء کی آیت نمبر 32 کا مفہوم ہے، اور زنا کے قریب بھی مت جاؤ، بے شک یہ بے حیائی کا کام ہے اور برا رستہ ہے. ذرا اس لفظ پر غور کریں کہ قریب بھی مت جاؤ. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے صرف یہ کام سے نہیں بلکہ اس کے رستوں سے، اس کے دروازوں کے قربت سے، ہر اس چیز سے روکا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ ایک بار یہ لکیر دھندلی ہو جائے تو پورا نظام بکھر جاتا ہے. اب یہ ویڈیو یہاں تک دیکھنے کے بعد آپ میں سے کچھ دوست سوچ رہے ہوں گے کہ الفریڈ کنزی سے میرا لینا دینا کیا ہے. پلے بوائے کے مینشن کے حوالے سے، میگزین اور ٹی وی شوز کے حوالے سے مجھے یہ اویئرنیس تو مل گئی، لیکن اس سے میرا لینا دینا کیا ہے؟ آپ کا لینا دینا بالکل ہے. اور وہ لینا دینا پتہ ہے کیوں بنتا ہے؟ وہ اس لیے بنتا ہے کہ آج آپ ساؤتھ ایشیا کا بلکہ پوری دنیا کا ایک ایوریج مرد اٹھا کر دیکھ لیں، اس کی ایک خواہش جو زندگی، کامیاب زندگی کی خواہش ہوتی ہے، وہ آتی کہاں سے؟ وہ خواہش ہوتی ہے کہ لڑکیاں زندگی میں ہونی چاہیے، شراب ہونی چاہیے، پارٹی ہونی چاہیے، سکون کی زندگی ہونی چاہیے. یہ وہ عیاشی ہے جس کو آج ہم امیجن کرتے ہیں. پر یہ عیاشی آئی کہاں سے؟ ایک فکٹیشس ڈیٹا سے، ایک جھوٹی ریسرچ سے. اور وہ ریسرچ جب ایڈورٹائزنگ کی، موویز کی، فلموں کی اور انٹرٹینمنٹ کی بنیاد میں ڈال دی جاتی ہے
तब आपको खुद पता नहीं चलता कि आज आप जो कुछ सोच रहे हैं ये सोच आई कहां से है। इसीलिए साइंटिज्म के खिलाफ बात करना और साइंटिज्म की ऐसी डिसेप्शंस को एक्सपोज करना अब जरूरी है।